अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज का दिन इस एतबार से अहम दिन है कि वतन अजीज़ को जो सियासी क्राइसिस दरपेश है, जो मईशत का बहरान दरपेश है, जो तवानाई का बहरान दरपेश है, इन तमाम के हल के लिए मैंने माई विजन फॉर बेटर पाकिस्तान ये डॉक्यूमेंट सामने लेके आया हूँ। ये तकरीबन 72 सफ़ात पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये अपना जो डॉक्यूमेंट है वो मैं कौम के सामने रखता हूँ। और मैं जो सियासतदान हैं मुल्क के, जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो लॉयर्स हैं, जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, जो वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो तमाम इस डॉक्यूमेंट को देखें। मैंने इसकी कॉपीज़ जर्नलिस्ट को भी भिजवाई है, कुछ सियासतदानों को भी भिजवाई है, और मज़ीद जो है वो मज़ीद कापियाँ भी इसकी हम भिजवाएंगे। इसमें बुनियादी तौर पर मैं इस एक मुख्तसर सा तारफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये दरअसल माई विजन फॉर बेटर पाकिस्तान है क्या। माई विजन फॉर बेटर पाकिस्तान बुनियादी तौर पर 5 अहदाफ से मुतल्लक जद्दोजहद है, जिसमें नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है पाकिस्तान को, वो कानून की हुक्मरानी का है। पाकिस्तान वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स की रिपोर्ट में 140 मुल्कों में से 129वें नंबर के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ जो है, इसका सबसे पहला हदफ है, ऑब्जेक्टिव है इस डॉक्यूमेंट का। इस डॉक्यूमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पीपल एम्पावरमेंट, कि अवाम को किस तरह ताकतवर किया जाए, अवाम की हाकमियत किस तरह स्टेब्लिश की जाए। 76 बरस बीत गए, पाकिस्तान में अवामी हाकमियत उसने हकीकी मानों में जो पीपल एम्पावरमेंट थी, अवामी हुई। और हमने इसमें पूरा प्लान दिया है इसमें कि ये कैसे आप अवामी हाकमियत कायम कर सकते हैं। इसका जो तीसरा अहम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रियल इंडिपेंडेंस, हकीकी आज़ादी की मंजिल को पा नहीं लेता, अपनी जो सोवरेनिटी है उसको कायम नहीं रखा जा सकता। हमें अपनी सोवरेनिटी को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हकीकी आज़ादी हासिल करें। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी हमारा मुल्क खुशहाल नहीं बन सकता। और पांचवा जो है वो प्रॉस्परस पाकिस्तान, अल्टीमेट ड्रीम जो है, जो वेलफेयर स्टेट है, जो कि एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये वो ख्वाब है। ये 5 चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सिर्फ अहदाफ ही नहीं रखे, इन अहदाफ को कैसे हासिल करना है इसकी तमाम ये रिसर्च है। इसको मैंने डिवाइड किया है 11 मुख्तलिफ बड़े नकात में, कि आप कैसे इन तमाम ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। मैंने सियासत को डिस्कस किया है, सियासी पार्टियों को डिस्कस किया है। सियासी पार्टियां जो हैं वो वतन अजीज के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली कल्ट के लिए काम करती हैं। अवाम का उनको कोई फिक्र नहीं है। तो मैंने उसमें डिस्कस किया है। मैंने ये डिस्कस किया कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जो बलूचिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, चारों सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को, अब हमें उनके जो जायज़ कंसर्न है उनको हल करने की ज़रूरत है। पूरा एक प्लान दिया है, मैं तो सिर्फ एक मुख्तसर सा आपको बता रहा हूँ। पूरा इसके अंदर प्लान दिया है कि वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन हमने कायम करनी है। इसी तरह जो वे फॉरवर्ड दिया है, एक वे फॉरवर्ड जो दिया है वो मैंने 9 एरियाज को मैंने डिस्कस किया है। उसमें एरिया नंबर 1 है
کہ جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے، یہ جو برطانوی سامراج کا دیا ہوا یہ جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے، ریاستی جو نظام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس ریاستی نظام کو 200 برس سے زیادہ عرصہ کا ہو چکا ہے جب یہ اس کانٹیننٹ میں، سب کانٹیننٹ میں قائم ہوا تھا. یہ آج کے مسائل حل نہیں کر سکتا. یہ 200 سال پرانا نظام جو ہے وہ آج کے جدید مسائل حل نہیں کر سکتا. اور یہ جو نظام اس وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ نظام جو برطانوی مفادات تھے اس کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا. یہ لوگوں کی خدمت کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا سرے سے. اور ہماری جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس نے اس نظام کو کنٹینیو کے لیے، تو لہذا اس ریاستی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو وہ حقوق ڈلیور کیے جا سکے جو عوام کا حق ہے. 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ان حقوق سے محروم ہے. صرف 1% کرپٹ اشرافیہ جو ہے وہ اپنے للو تللوں کے لیے یہ سارا کھیل اس نے رکھا ہوا ہے، جس میں کرپٹ سیاستدان، اس ملک کے کرپشن زدہ سیاستدان جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یہ دیا. پھر پوائنٹ نمبر 2 ہے گورنر سسٹم دیا ہے کہ گورنر سسٹم کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. پورا پلان دیا ہے گورنر سسٹم میں آپ کیسے، آپ نے 3 سطح کی حکومتیں قائم کرنی ہے، مرکز پہ کس طرح حکومت قائم کرنی ہے، صوبائی سطح پہ کس طرح حکومت قائم ہونی چاہیے، پھر شہری سطح پر کس طرح حکومتیں قائم ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو اس وقت ایک اختیارات کی مرکزیت ہے اس کو ختم کیا جا سکے. یہ تاج برطانیہ کا گفٹ تھا کہ آپ سارے اختیارات جو ہے وہ سینٹرلائز کر دیں، ایک صرف فرد کے پاس ہوں اور ایک مرکز کے پاس ہوں اختیارات، وہ چاہے جیسے بھی کرے. یہ وہ نظام تھا کیونکہ انہوں نے کنٹرول رکھنا تھا، اپنی طاقت کے ذریعے کنٹرول رکھنا تھا. لہٰذا اس کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شہری جو زندگی ہے، جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، اس میں صوبے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، ایم پی ایم این ایز کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں مداخلت کرے. پر اسی طرح پوائنٹ نمبر 3 جو میں نے اس میں دیا ہے پاکستان کو ریفارم کرنے کا، وہ جوڈیشری کا ہے کہ کس طرح ہماری جو عدلیہ ہے وہ کیوں ایک آئیڈیل عدلیہ نہیں بن سکی، کیوں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور اس میں اگر آپ وہ کتاب جو کہ میرے انٹرویوز پر مشتمل ہے، وہ لکھی ہے جرنلسٹ مقصود گوہر صاحب نے. مقصود گوہر صاحب بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، انہوں نے میرے انٹرویوز پر مشتمل ایک پوری ایک کتاب لکھی ہے جو کہ سفیر حق کے نام سے ہے. آپ اس کو پڑھیں تو آنکھیں دنگ رہ جاتی، کھل جائیں گی آپ کی آنکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ پورے جوڈیشل سسٹم کو میں نے ایکسپوز کیا ہے اور آپ کے لیے سامنے رکھا ہے، اور ایکسپوز اس نیت سے کیا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو، تاکہ ہم بہتری کی طرف سفر شروع کر سکیں، تاکہ عدلیہ میں بہتری آئے، نظام عدل میں بہتری آئے. میں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کو اس میں ڈسکس کیا ہے کہ کیوں انصاف نہیں مل سکا. آج تک جو مظلومین ہیں 9 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کو انصاف کیوں نہیں ملا، آخر کون سی چیز رکاوٹ ہے اس میں نے ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. جو سفیر حق ہے وہ آپ اس کا مطالعہ کریں، وہ مل جائے گی آپ کو. گوہر پبلیکیشنز نے، برائٹ بکس نے اس کو چھاپا ہے. اور اسی طرح جو چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں نے معیشت اور صنعتی ترقی کو ڈسکس کیا ہے. اکانومی اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو میں سامنے لے کے آیا ہوں کہ آخر ہم فسکل ڈیفیسٹ کا شکار کیوں ہیں، کیا وجہ ہے ہم جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہے. ہاں، ہم وہ مال کیوں نہیں تیار کر پاتے جو کہ بین الاقوامی منڈیوں میں جو ہے وہ، اور ہم ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو امپروو کر سکیں اور امپورٹ کو کم سے کم کر سکے. جو امپورٹ بل ہے $70 ارب کا، اس کو کم سے کم کرتے ہوئے اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا. انصاف کیا ہے. میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ آپ نے یہ اکانومی کی یہ صورتحال ہے، انڈسٹری کی یہ صورتحال ہے، میں نے پورا آلٹرنیٹو سسٹم دیا ہے کہ آپ اس سسٹم کو اپنائیں، اس سسٹم پہ چلیں تو اپنی معیشت کو ترقی دیں، اپنی
جو انڈسٹری ہے اس کو ترقی دیں. پورا ایک سسٹم میں نے اس کے اندر بتایا ہے کہ کس طرح ہم اکانومی میں اور انڈسٹری میں ترقی کر سکتے ہیں. جو پانچواں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے زراعت آبپاشی سے متعلق ہے. اب جو ایگریکلچر ہے وہ ہم ایگریکلچرل اکانومی کیوں نہیں بن سکے باوجود اس کے کہ ہم بہت بڑا ملک ہے زرعی رقبے کے اعتبار سے. ہمارے پاس سندھ ہے کا بہت بڑا علاقہ ہے, ہمارے پاس پنجاب کا بہت بڑا علاقہ ہے, ہمارے پاس بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ ہے, پھر ہمارے پاس دریا ہیں, ہمارے پاس سمندر ہے, ہمارے پاس 4 موسم ہے. تو ہم دنیا کی بہتر ایگریکلچرل اکانومی پروڈیوس کر سکتے ہیں, اور ہم صرف زراعت میں انقلاب لا کر پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پورا میں نے اس کے اندر سسٹم دیا ہے, کہ پیٹرن دیا ہے, کہ میتھڈولوجی دی ہے, ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ کیسے ہم اپنی زراعت کو ترقی دیتے ہوئے جو دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے, اور صرف زراعت کے اوپر میں ہم انقلاب لے آئیں زراعت کے شعبے میں, تو ہم جو اپنا جی ڈی پی ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح توانائی کو ڈسکس کیا ہے. ہم جو آج بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے ہیں, بل آ رہے ہیں, اور ہم جو عوام ہے اس کو پے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو کیوں ہم شکار اس کے ہوئے؟ آخر کیا وجہ بنی, کیا وجوہات بنی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم توانائی سے محروم رہ گئے, ہمیں مہنگی بجلی خریدنی پڑی, اور ہم اس موقع کے اوپر کنکریٹ سٹیپس نہ لیے توانائی کے میدان میں ہم نے, تو پھر ہم جو ہے ہمارے آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم توانائی کے میدان میں اپنی بہتری لے کے آئیں, اور کیسے بہتری لے کے آئیں سارا میں نے ایک آلٹرنیٹو سسٹم اس میں نے دیا ہے. یہ پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کا جو انٹیلیجنشیا ہے وہ دیکھے, اس کو پڑھے, دیکھے یہ فیزیبل ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھے. پھر میں نے 7واں امپورٹنٹ جو تعلیمی نظام ہے, ایجوکیشن پہ بات کی ہے, اور سماجی ترقی پہ بات کی ہے, کہ کس طرح میں نے تعلیم کو سماجی ترقی کے ساتھ جوڑا ہے, کہ تعلیم اور سماجی ترقی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. ہماری تعلیم کی کیا صورتحال ہے, گوس سکول کیوں ہیں, ہماری جو تعلیم ہے اس میں ہم کیوں ابھی پیچھے ہیں, 2 کروڑ 20 لاکھ بچے کیوں سکول سے باہر ہیں. پورا ایجوکیشن سسٹم دیا ہے, ایک آلٹرنیٹو ایجوکیشن سسٹم, کہ آپ اس کو ریپلیس اگر کریں تو ہم اس جو ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے, اور مفت تعلیم حاصل کر سکتا ہے, صحت مفت اس کو مل سکتی ہے, سے اس کے صحت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پھر 8واں پوائنٹ جو ہے یہ میں نے صحت کا بتایا, اور 9واں پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ جو امور خارجہ اور ڈیفنس سے متعلق ہے, کہ ہمیں جو امور خارجہ کے چیلنجز ہیں وہ کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں اس وقت ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے, ڈیفنس میں کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں, ہمیں کون کون سے ہمیں اپنی پالیسی کو بناتے ہوئے, خارجہ پالیسی کو بناتے ہوئے اور ڈیفنس پالیسی کو بناتے ہوئے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارا فار ایگزامپل ایک پرماننٹ, کچھ چیزیں پرماننٹ فیچر ہیں, کچھ پرماننٹ فیچر ایسے ہیں جو چینج نہیں ہو سکتے, جیسے ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے, آپ اپنے کر سکتے, آپ اب جیوگرافیکل جو باؤنڈری ہے جس میں ہم بستے ہیں وہ مستقل نوعیت کی, ہم کیسے پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے دنیا کے ساتھ ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو بلوچستان کے جو 19ویں صدی تھی وہ تاج برطانیہ کی صدی تھی. آپ کے سامنے ہے کہ وہ برٹش راج, کہتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا برطانوی بادشاہت کا. جو 20ویں صدی آئی وہ امریکہ کی صدی تھی, اور میں نے یہ پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا ہے اس ڈاکومنٹ میں کہ جو آئندہ کا پیریڈ ہے, اب ہم دنیا شفٹ ہو رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے, دنیا جو ہے وہ یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے. جو امریکن سینٹرک تھی دنیا وہ اب ایشیا سینٹرک ہو رہی ہے. جو مستقبل ہے وہ ایشیا کا ہے, اور مستقبل میں جو ورلڈ جی ڈی پی کا 35% صرف رہ جائے گا جو ویسٹرن کنٹریز کا ہے, اور 65% جو کنٹریبیوٹ کریں گے وہ ایشیا کنٹریبیوٹ کرے گا, ایشیا ایز اے ریجن کرے گا. اب اس کنٹریبیوشن میں
جو دنیا جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ دنیا 2050 میں کہاں پہ کھڑی ہوگی، ایشیا کہاں پہ کھڑا ہوگا، دنیا کے جو ایشیائی ملک ہیں وہ کتنی ترقی کر چکے ہوں گے، کتنے آگے جا چکے ہوں گے، اور ہاں ہم پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہوگا 2050 میں، جب چائنا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا دنیا کو، اور جو باقی جو ایشیا کے ممالک ہیں، حتیٰ کہ بھارت تو ہم بہت آگے نکل گیا ہے اکانومی میں، اور بہت آگے چلا گیا، بنگلہ دیش آگے چلا جائے گا، پھر نیپال آگے چلا جائے گا، پھر سری لنکا آگے چلا جائے گا۔ تو یہ تمام جو ممالک ہیں وہ ایشیا کے اپنی ورلڈ جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ یہ سارے وہ چیزیں میں نے وہ ساری ڈسکس کی ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ کس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، جو سعودی عرب اور ایران کا کانفلکٹ تھا وہ ختم ہو گیا، کس طرح وہ لو ریلیشن شپ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ایشیا سینٹرک ہونے کی ضرورت ہے، تمام عالمی قوتوں کے ساتھ ہمیں معاملات بہتر پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ معاملات رکھنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم انسلیو جو ہوئے، ہم جو سنس 1950 میں پوری میں نے تاریخ اس میں ڈسکس کی ہے کہ کیسے ہم غلام بنے عالمی طاقتوں کے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم غلام بنے، سب کچھ ہی سرنڈر کر دیا، اور ہمارے مقابلے میں جو انڈیا ہے اس نے رشیا سے بھی دوستی رکھی، سوویت یونین سے بھی دوستی رکھی، پھر امریکہ سے بھی دوستی رکھی۔ وہ کیسے آج بھی رشیا سے تجارت کر رہا ہے اور ہم تجارت نہیں کر سکتے، وہ ایران سے تجارت کر رہا ہے انڈیا، ہم تجارت نہیں کر سکتے ایران سے۔ وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پوری ڈیفنس پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی پوری فورن پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں مختصر وقت میں جو آپ کے سامنے صرف رکھ سکا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ میں 72 صفحات پر مشتمل ڈاکومنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں۔ میری یہ ریکویسٹ ہوگی پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے قائدین ہیں، ان سے، پاکستان کی صحافی برادری سے، پاکستان کی وکلا برادری سے، پاکستان میں جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ ایک دفعہ اس ڈاکومنٹ کو ضرور پڑھے، اس ڈاکومنٹ کو ضرور دیکھے۔ اگر کوئی بات اس میں ایسی ہے جس کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ کام آ گئی اور پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو جائے۔ یہی آرزو ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنے کی توفیق عطا